हक के साथ, सच के साथ। आज हमारे प्रोग्राम तो उसी तरह हस्बे मामूल हस्बे रवायत सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ होगा। पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल और जो दूसरे मामलात हैं। मुझे एक शख्स, एक दोस्त ने एक मैसेज भेजा कि आपका नज़रिया क्या है। तो मैंने कहा कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फिर ने कुछ मेरे मेहमान के बारे में बात की तो मैं कहता हूं कि दुनिया में वही शख्स है ताजीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया हो। फिर मैं अपने उन दोस्तों के नाम करता हूं जो मेरी कौम के हैं, यानी कश्मीरी कौम। एक वो बट कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी कौम अहले कश्मीर। रंग महफल चाहता है एक मुकम्मल इनकलाब, चंद शमू के भड़कने से सहर नहीं होती। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, इस कौम का हाकम ही बस इसकी सजा है। बाकी बातें बाद में करेंगे। तो आज का जो पाकिस्तान के सियासी सूरत हाल है, कल एक बम धमाका हुआ पाकिस्तान में, वहां से एक हाई प्रोफाइल शख्स का घर था, वहां से पुलिस ने फिर उनको रेस्क्यू किया मेरा ख्याल है। और पाकिस्तान के वजीर आजम माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, ऑक्सफोर्ड के जो बड़ी बगैर सोचे समझे बात कर देते हैं। तो उसके लिए हमने कई कुछ कहा, लेकिन देखें फैटफ का इजलास हो रहा है और कल उनका इजलास जो है वो मेरा ख्याल एक बहस होगी और मंडे को वो इलामिया देंगे कि क्या होता है। उससे कबल एक बम धमाका हो गया, उससे कबल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के बहुत से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन शनीद है कि जहांगीर तरीन ग्रुप पीपीपी में अपना एक मकाम बनाने का ख्वाहिशमंद है। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर भट्टो की आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई है। इसके आगे की बातें करते हैं कि अभी चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। माजरत के साथ मैंने 2-3 ऐसी वो शेर, किसी बंदे ने खत लिखा था तो मैंने उसको जवाब देना मुनासिब समझा कि इस तरह जवाब ज्यादा लोगों को पता चल जाता है कि हमारा सवाल क्या है, जवाब क्या है, मेरा नजरिया क्या है, हमारा नजरिया क्या है, हम किस चीज की बात करते हैं। हमें किसी से कोई जाती दुश्मनी तो है ही नहीं है ना। तो पता है वो वजीर आजम साहब क्रिकेट का मैच देखने जा रहे थे, वो अभी नहीं जा रहे, पाकिस्तानी वजीर आजम साहब। तो उसके बाद कल एक धमाका हो गया, वो किसी हाई प्रोफाइल घर के पास था। फिर वो कौन पुलिस, है हाई प्रोफाइल? हम आफत सईद साहब जी, वो दावत जमात दावा वाले। पता करें ताकि हमें भी पता चले। हमें तो पता नहीं है ना, पाकिस्तान में तो हम सबको ही हाई प्रोफाइल समझते हैं ना। तो नहीं, आप भी मैं भी सारे हो सकते हैं। 10 बंदे चाहिए, 2,000 बंदे जी, जो है। हम हाई प्रोफाइल तो नहीं है ना, हम तो पैसे नहीं है इतने, पैसे बड़े हम चाहिए। आवाम है। हम हम्म। हम अवाम है जी 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 जी। लीडर है हमारे बहुत ज्यादा, पर हम अवाम है। तो इलेक्शन कमीशन में नया कानून बना रहे हैं कि जी वो इलेक्ट्रॉनिक और पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, लेकिन वो भी तो अवाम के खिलाफ ही हो रहा है। अवाम की राय छीनने का वो कानून बना रहे हैं। तो खैर हमें क्या जी, वो कानून अपने मुल्क के अंदर जो बनाए हम बना सकते हैं, हम उनको क्या कह सकते हैं। और ये फैटफ का इजलास हो रहा है, उसी दौरान एक बम धमाका हो रहा है, उसी दौरान बहुत से तहरीक लब्बैक को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो उधर ये भी शनीद है कि फैटफ ने, मेरा ख्याल है कि अभी ग्रे लिस्ट में अक्टूबर तक पाकिस्तान रहेगा। जो शनीद है, अभी देखें पता तो लगेगा मंडे को जब कोई ऑफिशियल दस्तखत नहीं, वो वगैरह। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा और उनके मुख्तली जो वज़रा हैं, जी जी। उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं उससे पता ये चलता है कि फैसला उनकी हो ख्वाहिश गया के है। मुताबिक नहीं हो रहा है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। आ, ये उनके बयानात से अंदाज़ा होता है, चूँकि वो खासे दुखी हैं और कभी कहते हैं फ्रांस ने ये किया, कभी कहते हैं इंडिया ने लॉबी की, कभी कहते हैं कि जनाब इस इदारे को जो है वो पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो उससे तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि फैसला उनके हक में नहीं आ रहा है, और जो कागजी कार्रवाइयाँ वो कर रहे थे, उन कागजी कार्रवाइयों से एफएटीएफ के जो लोग हैं वो मुतमईन नहीं हुए। मुतमईन नहीं हुए। बल्कि और चूंकि ये सारी हुकूमत, ये सारे जो एफएटीएफ के मेंबरान हैं, इन सब हुकूमतों के एम्बेसडर्स, एम्बेसीज जो है वो ऑपरेट करती हैं इस्लामाबाद में,
اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایمبسیز موجود ہوتی ہیں کسی بھی ملک میں، تو وہ روزانہ اس ملک کی عمومی صورتحال پہ اپنی حکومت کو باخبر کرتے رہتے ہیں، کہ پرسیپشن کے حوالے سے بھی، اور وہ گراؤنڈ پہ ہو کیا رہا ہے، اور پولیٹیکل پولرائزیشنز پہ بھی اپنی اپنی حکومتوں کو فیڈ بیک دیتے ہیں۔ یہ تو کوئی پاکستان کے ایمبیسڈر ہیں نہیں کہ جو اپنے ہی ملازمین سے الجھے رہیں، کبھی خانسامے سے الجھے رہیں، کبھی چوکیدار سے، کبھی گارڈنر سے، اور اکثریت یہی ہوتی ہے نا۔ یا پھر جو ہے وہ مارکیٹوں سے سستا سامان خریدنے کے لیے جو ہے نا وہ دوڑ دھوپ میں مصروف ہوں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ حکومتیں تو کافی اپنے جو حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں جن کو ایمبیسیڈر کہا جاتا ہے، وہ اپنے ملکوں کو اس ملک کی لمحہ بلمحہ جو بدلتی صورتحال ہے، نہ صرف اس کے بارے میں بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں جو عمومی پرسیپشنز ہوتی ہے اس پرسیپشنز پہ بھی اپنی آراء بھیجتے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر چونکہ کاغذی انہوں نے کافی حد تک کاغذی کاروائیاں ڈالی ہیں ورلڈ کمیونٹی کو مطمئن کرنے کے لیے، دیکھیں کہ ہم یہ بھی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، ہم منی لانڈرنگ، تو دیکھیں منی لانڈرنگ بھی انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ بزنس مین جو اپنے ملکوں کے اندر ٹیکس بچاتے ہیں اور پھر وہ باہر پراپرٹیاں خریدنے کے لیے اپنے ملک سے پیسے کسی نہ کسی طریقے سے بھیجتے ہیں، وہ کیٹیگری جو ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیفرنٹ زون میں ہے۔ اور ایک وہ کیٹیگری ہے جو خالصتاً جو منی ہے وہ انتہا پسند گروپوں کو، ٹیررسٹ گروپوں کو، ان لوگوں کو وہ جاتی ہے یعنی دہشت گردی میں استعمال ہوتی ہے۔ جو دہشت گردی میں استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جو عمومی منی لانڈرنگ ہے، جس میں پاکستان کے اکثر پولیٹیشنز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں جکڑے ہوئے ہیں، اس سے بین الاقوامی برادری کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ وائٹ کالر ہو گیا، یہ تو وہ ہو گیا یہ وائٹ وہ کالر ہو گیا۔ کرائم ہے جو بیسیکلی ان یورپین ممالک کے لیے ایک بے ضرر سا ہے۔ ہاں، یہاں البتہ ان کی کوشش ہے کہ ملکوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہو، اور کوئی بھی پیسہ اگر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائے ایسا ہی جیسے فرض کریں کہ یورپ کے بیشتر ملکوں نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ 10,000 یورو سے کم جو ہے وہ آپ جیب میں ڈال کے پیسے لا سکتے ہیں، لیکن اگر کسی وقت آپ سے پوچھا جائے تو آپ بغیر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں ہوگی، لیکن اگر پوچھا جائے تو آپ کے پاس بہرحال ان 10,000 یورو کا کوئی نہ کوئی ڈالر یا یورو جو بھی ہے۔ جواب ہونا چاہیے۔ لے جانے کے حوالے سے بھی یہی قانون ہے۔ تو پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک دور میں تو یہ آفیشیل پالیسی تھی کہ باہر سے آپ جتنے ڈالر، یورو، فرینک یہ بھیجیں یا لے کے آئیں، بیگ میں ڈال کے لے آئیں یا جیب میں ڈال کے لے آئیں یا بینک کے ذریعے بھیجیں، اس سے آپ کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ یہ کیسے آپ نے کمایا، کس طرح کمایا۔ اور آج بھی ون وے اور دی ادر وے یہ قانون وہاں موجود ہے، اس قانون کا ابھی تک کوئی خاتمہ انہوں نے کیا نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کی نظروں میں جو انتہا پسند گروپوں کو اس طرح بھی پیسہ جو ہے نا وہ جاتا ہے، کیونکہ جس ملک میں پیسہ جا رہا ہے تو وہ ملک اس جانے والے پیسے کی جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کے بارے میں وہاں کوئی قانون سازی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ ہیں یہاں کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں پھر اس کو ملک میں بھیج دیتے ہیں، وہاں کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بھی لیگل پراپرٹی تو ایسے نہیں بکتی، یہ بھی پھر کچھ نہ کچھ کر کے وہ ایسے پیسے تو نہیں لگتے نا، ملتے سارے اتنا لیگل پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ جس وقت آپ اس کو بیچتے ہیں، ٹھیک ہے،
تو وہ اس پیسے کو جب آپ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک لیگل پروسیجر ہے, اس پہ بھی کچھ ٹیکس لگتا ہے. ٹیکس لگتا ہے جی, یہاں سے بھی وہاں پہ بھی. تو وہ پیسہ جو ہنڈی کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے یہاں سے منتقل ہوتا ہے, اور وہ اس کے بارے میں اس اسٹیٹ کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے پراپرلی. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. پاکستان والے اصل میں یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کاغذ پہ ان کو لکھ کے دیں گے کہ جی ہم نے اپنی نیشنل اسمبلی میں, اچھا وہاں نیشنل اسمبلی میں ان نے پیٹریٹزم کا ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ کوئی اگر سوال اٹھائے کوئی ان کو عنین کو کہ بھئی یہ اتنی جلدی سے کیوں, تو اس پر ہمیشہ پیٹریٹزم کی تلوار لٹکا دی جاتی ہے, اس کو چپ کرا دیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کو نقصان پہنچانے چاہتے ہیں. حالانکہ یورپین یونین یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ وہاں لوگوں کو آزادانہ بحث مباحثے میں حصہ نہیں لینے دیا جاتا, یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ فریڈم آف ایکسپریشن از ٹوٹلی کمپرومائزڈ. تو وہ اس کے اثرات جو ہے وہ یہی ہیں کہ بھئی آپ نیشنل اسمبلی میں جب ان قوانین پہ بحث مباحثہ نہیں کرتے بلکہ آپ ایک قدغن لگا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ قانون پاس نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے وفادار شہری نہیں ہیں. تو کئی ایم این ایز ہیں وہ مجبور ہو کے کہ بھئی کون یہ پٹا اپنے گلے میں ڈالے کہ ہم محب وطن شہری نہیں رہے. اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسمبلیوں میں جس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ پہنچتے ہیں تو ان کے بھی بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو وہ لڑائی نہیں لڑ سکتے جس لڑائی کی عمومی طور پر عوام یا ان کے ووٹر ان سے توقع کرتے ہیں. تو لہذا یہ جو ہے ایف اے ٹی ایف میں پاکستان کا نام ابھی جاری ابھی رہے گا میرے خیال میں. جو بھی یہی ہے, وہ کچھ فرانس سے بھی آگے پیچھے رپورٹیں ایسے ہی ہیں. وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے جی کہ نام رکھنے کا جواز کوئی نہیں باقی ابھی, ایسے انہوں نے کہا ہے, ایک بیان دیا ہے. تو میں وہ سمجھاؤں کہ ان کا مطلب ان کو پتہ لگ گیا ہوا ہے, تو اس لیے یہ کہہ رہے دوسری ہیں. بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا, آج جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے 24 جی کل وہ پریس کانفرنس بھی ہوگی اعلامیہ ان کا. جی نہیں, وہ جون ہے, اور جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہیں انہوں نے آل پارٹیز کشمیر کانفرنس منعقد کی دلی میں. تو اگرچہ اس کا اعلامیہ ابھی تک تو نہیں آیا, کل میرا خیال ہے پریس کانفرنس کریں گے کٹھی. لیکن جو مختلف رہنماؤں نے جو پارٹیسپینٹس تھے جس میں غلام نبی آزاد صاحب یا مختلف جو تبصرہ نگار ہیں, اس میں ایک ہے ان کے جو بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل لائرز ہیں فیضان صاحب ایڈوکیٹ ہیں, ان کا تبصرہ تھا, کچھ صحافیوں کا بھی تبصرے آئے ہیں. تو مختصراً بات یہ ہے کہ سبھی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک تو اسٹیٹ ہوڈ پہ بھی ڈیبیٹ رہی کہ اسٹیٹ ہوڈ کون سی اسٹیٹ ہوڈ بحال ہوگی, کیا اس میں لداخ شامل ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, میں ایک چیز عمومی طور پہ وہ کہتا ہوں کہ دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے, جو اپنے آپ کو بہت سیانے سمجھدار سمجھتے ہیں, شاید ہوں بھی, لیکن جو 5 اگست 2019 کو جو انہوں نے ریاست کے بارے میں جو فیصلہ کیا اپنی پارلیمنٹ میں, مجھے اس وقت تک میری سمجھ میں بڑی آپ سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا کہ اس سے انڈیا کو کیا فائدہ. میں نے بہت دفعہ یہ سوچا کہ اس فیصلے سے انڈیا کو کیا ملنے والا ہے, یا انڈیا کو پولیٹیکلی اس کا کیا فائدہ ملے گا. چونکہ انڈیا کے پاس ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ یا انڈین کانسٹیٹیوشن یا انڈین پارلیمنٹ اور پولیٹیکل پارٹیز کا جو کلیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے بارے میں ہے, تو اگر آپ اس ٹریٹی کو
خود ہی نل اینڈ وائڈ کر دیں، ان تمام معاہدوں کو خود ہی یونیلیٹرلی منسوخ کر دیں، اور وہ لیجیٹیمیسی جن معاہدوں کی وجہ سے انڈیا کو حاصل ہے، اور جو ٹائٹل انڈیا دنیا بھر میں لیے گھومتا تھا، تو 2019 کو 5 اگست کو جو انہوں نے فیصلہ کیا، اور پھر جس مصیبت اور مشکلات میں کشمیری اس کے بعد مبتلا ہوئے، کئی بڑے بڑے لیڈرز جو مختلف بڑے حکومتی عہدوں میں رہے ہیں، جیسے عمر عبداللہ جو ہے وہ ان کے وفاقی جو فورن افیئر میں اسٹیٹ منسٹر کے طور پر کام کرتے رہے ہیں، فاروق عبداللہ جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر رہے ہیں، اسی طریقے سے چیف منسٹر یہ لوگ رہے ہیں، محبوبہ مفتی ہوگی، غلام نبی آزاد جو ہے وہ کانگریس پارٹی کے جو ہے وہ ایک مقتدر لیڈر ہیں، اسٹیٹ افیئرز جو ہے وہ ٹوٹلی ان کے پاس ہے، وہ اسٹیٹ کے چیف منسٹر بھی رہے ہیں۔ تو بلا اسٹیٹ کے لوگوں کو گرفتار کوئی 6 مہینے رہا، کوئی 7 مہینے رہا، کوئی سال رہا، اور آج بھی جو سب سے بڑا مطالبہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کانفرنس میں جو پرائم منسٹر آف انڈیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، وہ ان گرفتار شدگان کو جن کی کریڈنشلز پولیٹیکل تھی، یعنی پولیٹیکل سے مراد یہ ہے کہ وہ یا تو پی ڈی پی کے ممبر ہیں یا نیشنل کانفرنس کے ممبر ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ممبران ہیں، یا جو سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ریاست کے لوگوں کے یعنی ود ان انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ حق کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ گرفتار ہیں اور ابھی تک رہا نہیں ہوئے، بلکہ وہ انڈیا کے مختلف جیلوں میں ہیں۔ تو ایک مطالبہ تو ان سے یہ کیا گیا ہے کہ بھئی ان تمام قیدیوں کو اگر فوری طور پر رہا نہیں کیا جاتا تو کم از کم ان کو فوری طور پر ریاست جموں کشمیر کی جیلوں میں ان کو منتقل کیا جائے، تاکہ ان کے ورثاء جو ہے وہ ان کو بآسانی ملاقات کر سکے، ان کو جیلوں کے اندر وزٹ کر سکے۔ پھر یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر میں اپنی ڈیموکریسی کے حوالے سے ایک بڑا قاد کاٹ کا ملک سمجھا جاتا تھا، اور یہ تو وہ خود بھی دعویٰ کرتے تھے اور دنیا بھی ریکگنائز کرتی تھی کہ دی لارجسٹ ڈیموکریٹک کنٹری ان دا ورلڈ از انڈیا۔ لیکن وہ ایک چھوٹے سے خطے کے اندر لوگوں کی جو خواہشیں ہیں، ان کی جو ڈیموکریٹک نارمز ہیں، اس کو اس نے نہیں انڈرسٹینڈ بھی نہیں کیا، اور ان کو وہ حق بھی نہیں دیا۔ مثلا کئی آج کے آلموسٹ 3 سال ہو گئے ہیں کہ وہاں لیجسلیٹو اسمبلی کے الیکشنز بھی نہیں ہوئے، اور اس کا کوئی لیگل جواز بھی نہیں دیا جا سکتا۔ مطلب یہ کہ ایک ملک کا جو اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتا ہے، اس ملک کے اندر کورونا جیسی ایک وائرل جو ایک وبا ہے، اس وبائی بیماری کے دوران بھی انڈیا کی بہت ساری ریاستوں کے اندر الیکشنز ہوئے، تو ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں جو بھارت کے زیر انتظام ہے، وہاں غیر معینہ مدت تک کے لیے الیکشنز کو التوا میں رکھنا، یہ مجھے نہیں سمجھ آئی ہے کہ اس سے انڈیا کو کیا فائدہ ملے گا۔ یہ مجھے تو ضرور سمجھ ہے تاریخ سے کہ انڈیا کی مختلف حکومتوں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہاں کی جو مقامی پارٹیاں ہیں لائک نیشنل کانفرنس اور دیگر بھی، خاص کر کے نیشنل کانفرنس جو لوکل انسپریشنز کو ریپرزینٹ کرتی رہی ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں، اس پارٹی کے مقابلے میں کئی دفعہ، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ محمد عبداللہ جو ہے وہ انہوں نے بہت لمبی جیل کاٹی ہے، 17 سال تو کنٹینیوسلی وہ جیل میں رہے ہیں، وقتاً فوقتاً اگر ٹوٹل ان کی جیل کو دورانیہ لیا جائے تو وہ تقریباً 27 ایئرز بنتا ہے۔ اور اس وقت اندرا گاندھی جو ہے وہ جب 1975 میں جس کو کہتے ہیں اندرا عبداللہ کارڈ جو ہوا، تو ایک بڑی اندرا گاندھی کی ایک فریز جو ہے وہ مشہور ہے کہ انہوں نے شیخ صاحب کے کہا کہ دیکھیے شیخ صاحب،
جو گھڑی کی جو سوئیاں ہیں ان کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا، یہ تو آگے ہی بڑھتی ہیں۔ تو ہمیں بھی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کچھ معاہدے کرنا چاہیے اور پھر اس پہ عمل کر کے تو ایک نئے دور میں داخل ہونا چاہیے۔ بہرحال وہ اس معاہدے کو کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اندرا عبداللہ اکارڈ ہوا، پھر آپ دیکھیں کہ کانگریس کی اور نیشنل کانفرنس کی کبھی الائنس میں رہے، کبھی مخالفت رہی، تو دلی کی ایک خواہش تو ہمیں نظر آئی کہ وہ سری نگر میں اپنی مرکزی جو پارٹیاں ہیں، یعنی جو انڈیا کی جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں، چاہے وہ کانگریس ہو تو چاہے وہ بی جے پی ہو، اس کو وہاں اقتدار میں لانے کے لیے انہوں نے کئی حربے استعمال کیے، اور پھر یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کو کمزور کرنے کے لیے کئی پراکسی پارٹیاں بھی بنائی، لیکن ان سے بھی کام نہیں چلا۔ بالآخر وہ جو پراکسی پارٹیاں جن کو بڑے جوڑ توڑ کر کے تو ان پارٹیوں کو بنایا گیا اور پھر ان پارٹیوں کو اقتدار بھی دلایا گیا، جیسے پی ڈی پی کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پی ڈی پی کوئی کسی تحریک کے نتیجے میں نہیں بنی تھی، بلکہ اس میں مفتی صاحب جو ہے جو بہت اچھے انسان تھے، بڑے پرو پیپل تھے، بٹ وہ انڈیا کے جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر تھے، اور پھر محبوبہ مفتی جو ہے اس پارٹی کی روح رواں بانی صدر تو وہی تھے، تو وہ الائنس بھی کامیاب نہیں ہو سکا، بی جے پی اور پی ڈی پی کا جو الائنس رہا ہے۔ تو ریاست جموں کشمیر کے حوالے سے یہ ایک لمبی تاریخ ہے گزشتہ 70 سالوں کی، جس میں آر پار میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی سکھ کا سانس لینے نہیں دیا گیا، اور ہر وقت جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کی گئی، یا پراکسیز کے ذریعے جینرل لیڈرشپ کو کی قد کاٹ کو کم کرنے کی کوشش کی گئی، اور شاید آج وہ لوگ جو شاید کسی خاص مکتب فکر کو اوبلائج کرنے کے لیے ان رہنماؤں کو گالیاں دیتے تھے اس عرصے میں، جب گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے وہ ان کو غدار اور بہت بڑے بڑے، تو آج آپ یہ دیکھیے کہ وہی لوگ اراؤنڈ دا ٹیبل تھے، اور مودی صاحب بہت خوشی محسوس کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ شاید یہ لیڈران جو ہے وہ اس کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیں۔ میں یہ ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بائیکاٹ کر کے نہ اچھا کیا ہے کہ وہاں گئے ہیں، اپنی کنسرنز انہوں نے رکھی ہے، جس میں انہوں نے اس عرصے کا احتساب بھی مودی صاحب سے مانگا ہے کہ بھئی آپ کے تو بڑے بلندبان دعوے تھے، تو ان دعووں کے نتیجے میں گراؤنڈ پہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، شاید ہوا ہو، بعض دفعہ پولیٹیکل ریٹرک بھی ہوتی ہے، لیکن خوشائند بات یہ تھی کہ نیگوسیشنز کے ایک ایسے مرحلے میں انہوں نے ایک دوسرے کو انگیج کیا ہے کہ اب یہ ہے کہ بہرحال یہ بات تو طے ہو گئی کہ انڈیا نے 2019 کا جو اقدام کیا تھا اس سے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ اس سے اس کو بدنامی ہی ملی ہے، اس سے لوگوں کے درمیان اعتماد سازی کا جو اگر کہیں کوئی عمل تھا بھی تو اس کو بڑی شدید قسم کا دھچکا لگا ہے، لوگوں کا وہاں کے جمہوری اقدار پہ بھی اعتماد ان کا کمزور اور متزلزل ہوا ہے، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے اب یہ دیکھیے کہ کل یعنی آج ظاہر ہے کہ جو ایک تو ہے نا کہ براڈر میٹنگ تھی، کھلی میٹنگ تھی، اب یہ ہے کہ بیچ میں جو لابی ورک اور ڈیفرنٹ لابیز، تو وہ کل کیا کشمیری لوگوں کو میسج دیتے ہیں۔ میری تو کنسرن یہ ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ کو اگر بحال، یعنی اگر اس میں لداخ شامل نہیں ہے تو دیر از نو اسٹیٹ ہوڈ،
یہ لفظ تو کہا جا سکتا ہے، چونکہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کشمیریوں کے لیے تو ہے وہ جس کو اپنی ہماری پنچھی زبان میں کہتے ہیں کہ گڑھا پت زیادہ انو آتا ہے، یعنی گڑھا اگر ٹوٹ جائے تو کم از کم جو ہے نا وہ انو وہ جو بنا کے وہ تو سر پہ رکھتے ہیں نا کہ تاکہ سر پہ چوٹ نہ لگے اس گڑھے کی، وہ گڑھا بیلنس رہے، گول وہ پھرے نہ. تو شاید دہلی کے اور جموں کے لیڈروں کے لیے یہ بات بھی خوشائند ہو کہ جموں اور سری نگر جو ہے اس کو ایک ریاست کا درجہ مل جائے، ان کے اختیارات میں کوئی ایک جو ہے وہ اضافہ ہو جائے. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی جو تاریخی حیثیت ہے اس کو اسی تاریخ کے تناظر میں اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے، اور جو جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹ کرنا لوگوں کو، اس کے لیے ایک سائنٹیفک میکنزم ہوتا ہے. دیکھیں یورپ کے اندر کتنے عرصے سے لوگ یہاں لوگوں کو کم از کم 40 50 سال تو ہو گئے ہیں، لیکن سٹل جو ہے وہ جو امیگرینٹ ہیں وہ انٹیگریٹ نہیں ہوئے ہیں. تو چاہ جائے کہ وہاں تو ایک کلچر جو انٹیکٹ کلچر میں رہنے والے لوگ، فیملی سسٹم کے اندر رہنے والے ہو، وہ ایک دم اپنی فیملی سے اپنے کلچر سے جمپ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ہمیشہ، یہ سائنٹیفک بات ہے کہ وہ اپنے کلچر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی فیملی سسٹم کے ساتھ جو ہے، اور اس میں جو ہے وہ وفادار ہوتے ہیں اپنے مقامی سوسائٹی کے، اور اس سوسائٹی کی ویلفیئر کے لیے ان کے اپنا بیانیہ بھی ہوتا ہے، اپنی آدرش بھی ہوتی ہے. اور جو لوگ ان کی ان آدرشوں کے خلاف کام کرتے ہیں تاریخ میں ہوتے ہیں ففتھ کالمسٹ. لیکن یہ ہے کہ جو سائنٹیفک ریاستیں ہوتی ہیں، جو سائنٹیفک میکنزم کو انڈرسٹینڈ کرتی ہیں، وہ لوگوں کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ میکنزم ہے انٹیگریشنز کا، وہ اختیار کرتے ہیں. وہ اس طرح کی قانون سازی کر کے اور میجورٹیرینزم امپوز کر کے تو لوگوں کو انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. اس سے ہمیشہ اس ملک کے دشمنوں کو تو فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن اس ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو ہمارا تو چونکہ ریاست جموں کشمیر کی ہمیں اس تاریخ کے تسلسل میں بھی اور تاریخ کے پس منظر میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ریاست کو تقسیم کرنے کی جو کوئی بھی کوشش جہاں کہیں سے بھی ہوگی، الٹیمیٹلی ان لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ہر اس ملک سے جس کے کوئی نہ کوئی سٹیکس ریاست جموں کشمیر میں ہیں، وہ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ تقسیم، ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی تقسیم، ریاست کی تقسیم جو ہے یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں، لوگوں کو اعتماد دے کے تو آپ ان کو زیادہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، ان میں بداعتمادی پیدا کر کے تو آپ کوئی انٹیگریشن نہیں کر سکتے. اور قوانین کے ذریعے یا زور زبردستی سے تو ویسے بھی لوگ انٹیگریٹ نہیں ہوتے. تو بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسفل جدوجہد پہ چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں، اور پیسفل جدوجہد پہ یقین رکھنے والے لوگ وہ مذاکرات کو ہمیشہ ایک خوشائند قدم سمجھتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب دو لوگ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تیسرے کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، جو شاید آج اگر ان کے کسی ایجنڈے میں شامل نہیں ہے تو تیسرے کو بھی سپیس مل سکتا ہے. وہ بالکل جو مخالف طریقے سے سوچتے ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سپیس، کوئی نہ کوئی ان کے لیے جینے کا طریقہ نکالا جا سکتا ہے. تو لہذا مذاکرات کو اپوز بھی نہیں کیا جانا چاہیے، کانفرنسز ہونے چاہیے، اور رہنماؤں کو بھی جو ہے جو کسی خطے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں ان کو سب سروینٹ نہیں ہونا چاہیے. ان کو اپنی باتیں دل میں نہیں بلکہ اپنی باتوں کو ببانگ دل کہنا چاہیے، تاکہ حکمران جو ہے یا جو بالادست ہیں یا جو طاقتور ہیں ان تک وہ سچ پہنچ جائے اور پھر ان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اگر سچ کو اپنے سینے کے اندر دبا دیا جائے مسلطوں کی خاطر کہ کہیں ان کے آبرو پہ کوئی شکن نہ پڑ جائے، تو اس کے نتائج ہمیشہ بھیانک نکلے ہیں. تو
تو یہ ہے. اب آتے ہیں باقی جو آپ نے وہ بات کی ہے لاہور میں جو دھماکہ ہوا ہے تو وہ بظاہر جو حکومتی بیانیہ ہے، ظاہر ہے ہمارے تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو ویسے ادھر ادھر اخبار پڑھ کے بھی تو اپنے ذرائع بنا لیتے ہیں کہ ہمارے ذرائع سے یہ ہوتے ہیں. دھماکہ ہوا ہے، اب حکومت نے کہا کہ ہم بالکل جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ پکڑا گیا، وہ پکڑا گیا. پہلے کہتے تھے ہم کریم پہنچ گئے، پکڑا گیا کوئی ڈیوڈ نام کا نام. لاہور ایئرپورٹ سے پیٹر ڈیوڈ جی. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خود ہی کوئی کاروائی مجھے لگتی ہے جس میں انوسنٹ لوگوں کو مار کے تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے ان لوگوں کو، یہ جو انتہا پسند پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو سیکورٹی حصار میں رکھا ہوا ہے، ان کی فریڈم آف موومنٹ کو جو ہے وہ بین کیا ہوا ہے، بینڈ کیا ہوا ہے. اور پھر دیکھیں کچھ لوگ ہیں جو باہر کی طاقتوں کی سپورٹ سے یہاں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. یہ ریاست بالکل انوسنٹ ہے. یعنی اس واقعے کو جس طریقے سے اس وقت میڈیا میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تک کبھی کسی کوئی وہ نہیں کی ہے، بلکہ یہی وکٹم ہے. بلکہ ایک تو سرخی لگی ہوئی تھی کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے کا شخصانہ، امریکہ کو اڈے نہ دینے کی وجہ سے یہ مطلب اس طرح کی بات. جی بات یہ ہے کہ امریکہ کو جب اڈے ملے ہوئے تھے تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جی ایچ کو کئی گھنٹے جو ہے یرغمال بنا رہا جی ایچ کیو. یہ تو 16-18 گھنٹے جی. یہ تو کسی پرائیویٹ جگہ پہ کسی نے دھماکہ کیا ہے، اس سے انوسنٹ لوگ مرے ہیں، کوئی وہاں سیکورٹی پرسنل. تو پولیس والے بھی، اب وہ پولیس والے تو آپ کو پتہ ہے بیچارے چوک میں کھڑے رہتے ہیں، تو جب وہ تو چیک پوسٹ پر. تو پرحال اینی ہو، یہ ظاہر ہے لوگ جو چلو جو تو ہو گیا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. پولیس والا مارا ہو یا انوسینٹ، میں سمجھتا ہوں کہ مرنے والے سارے ہی لوگ انسان تھے اور انوسینٹ تھے. ان شوکر صاحب نیتوں میں تو کوئی فطور بھی نہیں تھا اور نہ ہی وہ موت مانگ رہے تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اس میں تو مجھے یہ بھی کوئی ایک چال ہی لگتی ہے. ٹھیک. اور چونکہ اس نے جو بے رحم کھیل کھیلتی ہیں تو ان کے کھیل کا سب سے پسندیدہ جو ایریا ہوتا ہے وہ انوسنٹ عوام ہوتے ہیں. شوکر صاحب، خواجہ صاحب کا زبان پہ خواجہ آصف صاحب کی بھی. جی تو ایک سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے، ویسے میرا سوال بنتا وہ پاکستان کے وزیر اعظم کی طرف ہے. جی جی جی. لیکن اتنی میری بڑی ہمت نہیں ہے، اتنا بڑا میرا تعلق نہیں ہے، اتنا میرا کانٹیکٹ نہیں ہوتے، کمیونیکیشن نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ عورتیں اپنا لباس درست کریں تو جنسی جرائم نہ ہوں گے، یہ بات کی تھی. اب میرا ایک سوال ہے کہ وہ 3-4 سال کی بچی کون سا لباس پہنے، وہ مدرسوں کے بچے کون سے لباس پہنے، اور کئی شہروں میں مملکت خداداد میں کفن میں لپٹی خواتین کی لاشوں کو قبر سے نکال کر جنسی زیادتی کی گئی کفن سے زیادہ مقدس لباس کون سا ہوگا؟ نابالغ بچیوں کے ساتھ جنسی زیادتی میں لباس کا کیا قصور ہے؟ اور جو عورتیں برقع پہن کر باہر جاتی ہیں اور برقع پوشوں کے ساتھ جنسی ہراسانی ہوتی ہے، اس میں اب کون سا لباس ہونا چاہیے؟ دیکھیے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو یہ اظہار کیا ہے، جن زرعی خیالات کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ عورتیں جو مختصر لباس پہنتی ہیں تو اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر جو ہے کرائم ہوتے ہیں، خاص کر کے سیکچول جو ہراسمنٹ اور جو یہ واقعات ہوتے ہیں. میں تو اس کو ایک بیمار ذہنیت کہوں گا اور معاشرے کی جو اسٹڈی نہیں بلکہ یہاں عمومی طور پر پاپولزم ہے. یہ پاپولزم اس اعتبار سے کہ آپ یہ دیکھیے کہ آپ تو اپنی جو زوجہ محترمہ جو آپ نے اپنے لیے منتخب کی ہے وہ تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ یعنی پوری جو جسم انہوں نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور ان کی آنکھیں بھی جو ہے وہ شاید وہ کوئی غیر نہیں دیکھ سکتا. جی تو اگر آپ اتنے بڑے برقعے سے بھی
اندر جھانک کے دیکھ سکتے ہیں اور پھر بالآخر شادی کر سکتے ہیں، تو یہ لباسوں کا تو معاملہ ہے نہیں۔ جو لوگ کرائم کرتے ہیں دراصل وہ سیکچولی فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، سائیکوپنٹ ہیں، اور سوسائٹی میں رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو یہ اپنی ذمہ داریوں کو سے جان چھڑانے کا یہ ایک بڑا سستا سا نسخہ جو ہے وہ پرائم منسٹر نے بیان ڈھونڈا کیا ہے۔ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاپولزم سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علماء عام طور پہ کہتے ہیں نا، وہ خواتین کو وہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تک شلوار ہونی چاہیے، تو لمبی قمیض ہونی چاہیے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس ماڈرن لباس سے خاصے حد تک خوفزدہ ہیں، یا وہ ان کے پاس یہ بیانیاں ہیں۔ تو ان کو خوش کرنے کے لیے کہ جی پاکستان کا یعنی مملکت، اسلامی مملکت کا وزیر اعظم بھی جو ہے یہ جو مختصر لباس ہے اس کو جو ہے وہ گناہوں کا سبب سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ایسے ایسے سائیکو، ایسے بیمار ذہنیت کے لوگ گفتگو کرتے ہیں یورپ کے بارے میں، جن کو شاید یورپ کا یا تو ان کو تجربہ نہیں ہے، اور وہ وہی ناولوں میں جو کچھ یا وہاں جو کچھ بیانیاں رہا ہے اسی بیانیوں کو لے کے کل پرسوں ایک صاحب جو بہت بڑے اپنے آپ کو دانشور کہلاتے ہیں، اور کئی ڈرامہ سیریز بھی انہوں نے لکھی ہیں یا پرفارم کی ہیں، تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ امریکہ میں 2000 پتہ نہیں کس میں جو ہے نا بجلی چلی گئی تو پتہ نہیں کتنے ریپ ہو گئے، تو پتہ نہیں کتنا جو ہے وہ چوریاں اور ڈکیتیاں پڑ گئی، تو اس اعتبار سے تو یہ ہمارے معاشرے تو بہت ہی نیکوکار ہیں کہ یہاں تو بجلی ہوتی ہی نہیں ہے، اور پھر بھی جو ہے وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں جو میٹروپولیٹن سٹیز ہوتی ہیں اس کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، اور یہ قانون کو نافذ کرنے والے اداروں کی اپنی ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے کہ یہاں کرائم کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ مینٹلٹی چاہے یورپ کا ہو چاہے ایشیا کا ہو کہیں کا بھی ہو، وہ تو جو تہذیبی رشتوں میں جو لوگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں وہ تو خود سے اپنے ضمیر سے قانون بناتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے پاؤں سے، ہمارے کسی عمل سے بھی دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن عمومی طور پر جن ملکوں کے اندر رول آف لا ہے تو وہاں کرائم کہیں نہ کہیں وہاں بھی ہوتا ہے، چونکہ یہ جو سائیکو لوگ ہیں، حالانکہ آپ یورپ میں آپ کو اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کے پاس دیگر مواقع موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں کچھ لوگ جو ہے نا پھر بھی کرائم کرتے ہیں، اور ان کرائم پر کنٹرول اس لیے ہے کہ یہاں بڑی سخت سزائیں ہیں، بالخصوص سیکچول ہراسمنٹ کے حوالے سے۔ جی جی۔ اور پوری دنیا میں اور خاص کر کے یورپ ایگزمپلری اس لیے ہے کہ یہاں رول آف لا ہے، یہاں ذاتی پسند و ناپسند کا نظام پریویل نہیں کرتا، یہاں کوئی منسٹر جو ہے وہ کسی تھانے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، کسی ایس ایچ او کو فون نہیں کر سکتا، یہاں جو شخص بھی پکڑا جاتا ہے تو پولیس اور دیگر ادارے مل کے ایسے ایویڈنس اکٹھے کر لیتے ہیں جن شواہد کی بنیاد پہ وہ بندہ جو ہے سزا پاتا ہے۔ تو اگر پاکستان یا دیگر پاکستان جیسے معاشرے کے اندر بھی لوگوں کو قانون کا خوف ہو اور انہیں پتہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں گے، جیسے کچھ ایک جگہوں پہ جو پبلک دباؤ پڑا تو کئی بچوں کے جو ریپسٹ تھے ان کو سزائیں ملی ہیں، تو کافی حد تک چیزیں کم ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے، یہ کسی ایک آدمی کو پھانسی دینے سے معاشرہ عبرت نہیں پکڑتا، کسی ایک آدمی کے چلان کرنے سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو ہے وہ تیز رفتاری ترک کر دیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس کا نظام
مسلسل رکھنا پڑتا ہے، تب جا کے لوگ یوز ٹو ہوتے ہیں۔ اور رات کے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ادھر یورپ میں رات کے 2 بجے جس وقت ٹریفک آلموسٹ نہیں ہوتی، تب بھی جو ہے وہ ریڈ سگنل جو ہے وہ کراس نہیں کرتے، لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں 2 2 4 4 5 5 منٹ تک انتظار کرتے ہیں گرین سگنل ہونے کا۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ یہاں قانون ہے، مے بی کہ کسی نہ کسی کیمرے کی آنکھ میں میری گاڑی کا نمبر آ جائے کہ میں نے سگنل کو کراس کیا ہے۔ تو اس خوف کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ قانون کا احترام کرتے ہیں۔ انسان تو آپ کو پتہ ہے میم جو ہے بعض دفعہ جو ہے وہ تیزی میں بھی ہمیشہ رہتا ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد کی وجہ سے معاشرے میں حادثات کم ہوتے ہیں، ٹریفک کنٹرول رہتی ہے، جرائم کم ہوتے ہیں۔ تو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر بھی چونکہ وہ سوسائٹی جو پہلے بہت سمپل سوسائٹی تھی، لوگ موسٹلی لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو کرائم کا جو ریشو تھا بہت کم تھا۔ اب تو جو دیہات تھے وہ بھی شہروں میں تبدیل ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ اگر لاہور کو آپ 1950 کے لاہور کو دیکھیں اور آج کے لاہور کے دیکھیں تو آج کے لاہور کی جو سرحدیں ہیں وہ تو گجرانوالہ سے آ کے مل گئی ہیں۔ جی جی کالونیاں اس طرح یعنی ایکسٹینڈ جو ہے وہ شہر کراچی آپ دیکھیں گے کہ وہ کراچی تو رہا ہی نہیں ہے۔ اب کراچی آلموسٹ جو ہے وہ اس نے اپنے اندر سندھ کے کئی دیہات جو ہے نا اس نے اپنے اندر جو ہے نا وہ مدغم کر لیے ہیں، اور اس کی سرحدیں مسلسل جو ہے وہ تو یعنی وسعت اختیار کیے جا رہی ہے، چونکہ لوگ جو ہے کالونیاں بن رہی ہیں، پلازے بن رہے ہیں، دوسرے بن رہے ہیں، تو مائگریشن ہو رہی ہے۔ لوگ اصل میں تعلیم کے لیے، علاج معالجے کے لیے شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ شہروں سے لوگ دیہاتوں کی طرف تو نہیں رخ کرتے نا، یہ ہمیشہ شہر یعنی دیہات سے لوگوں نے شہروں کی طرف رخ کیا، اور جی یہ دیہاتیوں نے ہی شہروں کو بسایا ہے۔ تو جی ایسے جب شہر بستے ہیں تو ان شہروں کو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہاں قوانین جو ہے نا وہ سخت سے سخت کیے جائیں، تاکہ معاشرے میں جو ہے نا وہ کرائم اگر ٹوٹلی کنٹرول نہ ہو تو کم از کم جو ہے نا وہ ان کی تعداد بہت کم ہو جائے۔ اب جس جی معاشرے میں قبروں سے جنازے جو ہے وہ اغوا ہوتے ہوں، جہاں لوگ جو ہے وہ قبروں سے نکال کے مردوں کے ساتھ جو ہے نا وہ سخت کرتے ہوں، تو ان وزیر اعظم کو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کا جو یہ موجودہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں یہ کبھی کوئی اپنے دماغ پہ زور دے کے کوئی بات وہ کرتے ہیں، ان کو جو منہ میں آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ ان کے ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک شاہ صاحب ٹی وی پہ پروگرام میں آتے تھے بوٹ اٹھا کے بڑا لمبا سا، جی 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 مجھے نام ان کا وہ بھی ایک وہ میں اس کو بھی ایک نفسیاتی آدمی سمجھتا ہوں۔ میں نے آپ مجھے یہ بتائیں کوئی مہذب آدمی انہی کی میں کوئی کسی فوجی کا جوتا اٹھا کے کسی ٹاک شو میں آ کے ٹیبل پہ رکھے گا؟ نہیں، پھر پالش کی انہوں نے پالش بھی کی باقاعدہ کہ اس کو چمکایا تھوڑا سا۔ تو یہ وہ کل کہہ رہے تھے، پرسوں کا میں ایک بیان ایسے سن these رہا are تھا، all psychopath۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ ایسے ہی وزیر اعظم کے باتیں کرتے، ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مشکل سے ہمیں دیا ہے، تو میں نے کہا اسی لیے وہ ان کے اپنے حلقے میں جو جماعت ہے وہ 6 نمبر پہ چلی گئی تھی۔ خیر اب یہ ہمارا وقت بھی ختم۔ ناظرین سامعین، جو 2 جولائی کا جمعے والا دن ہوگا اس جمعے میں ہم اپنا پروگرام ایسے نہیں کریں گے، ہم آپ کو اپنا پروگرام ڈائریکٹ جنیوا سوئٹزرلینڈ سے دیں گے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کے اندر جو لالسنس ہے، صحافیوں کو مارا جا رہا ہے، جی اس کے بارے میں جی تھریٹ ہے، ہراسمنٹ ہے، فریڈم آف ایکسپریشنز پہ پابندیاں، یعنی جی آئے دن کچھ نہ کچھ پابندیاں لگ رہی ہیں، انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ ہم 2 جولائی کو جو ہے علیم صاحب نے مظاہرہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے، کروا رہے ہیں اور اس کو آپ کو لائیو بھی دکھائیں گے، جی اور انشاءاللہ۔ جو لوگ بھی ان کے لیے آئیں بس آئیں جی، ابھی تک کورونا کی جو پابندیاں ہیں وہ بڑی مسئلہ ہے جی۔ وہ ایز نہیں ہو سکی، خاص کر کے دوسرے ملکوں سے لوگوں کی ہم پارٹیسپیشن 10 لوگ بھی ہوئے، 4 بھی ہم کریں گے، ہم نے یہ تو ہے اپنی آواز کہ پہنچانی ہے۔ وہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مظاہرہ ایک آدمی سے کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے اور 10,000 آدمیوں کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے مظلوموں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنی ہے،
اور ریاستوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ میں ہی آپ کی بھی بقا ہے اور آپ کی بھی عزت ہے. اور تو جی ناظرین و سامعین، ہمارا بھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شوکت کشمیری صاحب کے ساتھ انشاءاللہ 2 جولائی کو ہم آپ کو ڈائریکٹ جنیوا سے دکھائیں گے، مظاہرہ بھی دکھائیں گے، کانفرنس بھی دکھائیں گے، صحافیوں کے حقوق کی جو آواز ہم اٹھائیں گے وہ ساری دنیا کو دکھائیں گے. اور ایک بات اور میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں اپنی کسی بھی خواہش کو جنون مت بنائیں، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتی، لیکن ان کی جدوجہد کرنی چاہیے. شوق پرواز کا رکھتے ہو تو شاہین بنو، ورنہ کوے بھی ہواؤں میں اٹھتے رہتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. شوکت صاحب سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. کل ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ اسی جگہ اسی پروگرام میں. اللہ حافظ جی. بہت تھینک یو جی.